अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा अल-गाशिया। गाशिया क़यामत के नामों में से एक नाम है। पहली आयत में फरमाया गया हल अताका हदीसुल गाशिया, क्या आपके पास आई है खबर ढांप लेने वाले की। हल क्या, अता आई है, का आपके पास, हदीसु हदीस बात, नई बात के लिए भी ये लफ्ज़ आता है, और ख़बर। अलगाशिया ढांप लेने वाले की, गैन शीन छोटी है, गशी गशी का लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, बेहोशी के मायने में आता है। और जब बेहोश इंसान होता है तो उसको जैसे उस बेहोशी ने ढांप लिया, अब इंसान ना सुनने के, देखने के, किसी चीज़ के काबिल नहीं रहता, और जैसे कि उसके ऊपर कोई चीज़ छा गई है। तो छाने के मीनिंग में, ढांप लेने के मीनिंग में असल में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे गाशिया जो है वो क़यामत को कहा गया है, जो कि ढांप लेगी कैसे, यानी वो जो क़यामत है वो हर चीज़ पर तारी हो गई। कायनात की हर चीज़ पर जब क़यामत तारी होगी तो कोई उससे छूटने ना पाएगा, कोई उससे निकल के नहीं जा सकेगा। इसका मतलब ये है कि वो तबाही हर तरफ हो रही होगी, आसमान पर भी, ज़मीन पर भी, हर जगह। तो कोई जगह उससे मावरा नहीं होगी। तो हदीसुल गाशिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया गया कि क्या आपके पास ढांप लेने वाली या छा जाने वाली की खबर पहुँची है। ये अंदाज़ ऐसा है कि जिसमें दूसरे को हिलाया जाए, दूसरे को झंझोड़ा जाए कि क्या आपके पास ये खबर आई है। जैसे कोई बहुत अहम बात होती है तो उसमें फिर आप सवालिया अंदाज से बात करते हैं, क्या तुम्हें ये पता चले कि ये हुआ। तो इससे इंसान फ़ौरन माइल होता है, मतवज्जे होता है, और ज़्यादा चांस होता है कि उस बात को वो अहमियत दे के अपने आप को दुरुस्त कर सके उस मामले के अंदर। तो इसलिए फरमाया हल अदा का हदीसुल गाशिया। अब चंद निशानियाँ बताई गई कि वो कैसी होगी वो क़यामत की घड़ी। अब उस क़यामत की घड़ी के अंदर जिस सीन की तरफ अल्लाह ताला रहनुमाई फरमा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, वो नफ़ख़े सानिया है। यानी जिस वक़्त सारे लोग दोबारा से मौजूद होंगे मैदान हशर में और अपने नामा अमाल को देख रहे होंगे। उस वक़्त जब अपने नामा अमाल को देख चुकेंगे तो लोगों की दो कैटेगरीज़ बन जाएंगी, एक जो कि नाकाम व नामुराद हैं और दूसरे कामयाब। जो नाकाम हैं उनके बारे में क्या बताया गया, वजूहुन यौमइज़िन ख़ाशिया, कि वजूहुन कुछ चेहरे उस दिन कैसे होंगे, ख़ाशिया ज़लील होंगे। तो वजहुन की जगह वजहुन की जमा जो है वो वजूह है। यौमइज़िन उस दिन कैसे होंगे वो चेहरे, ख़ाशिया ज़लील हो रहे होंगे। खे शीन आइन, ये लफ्ज़ वैसे झुकने के लिए इस्तेमाल होता है, और ख़ास तौर पे फ़िज़िकली झुकना, यानी कोई चीज़ दिल में भी वो डर हो, खौफ महसूस हो रहा हो, लेकिन उसकी वजह से इंसान की बॉडी पर जो असर होता है वो उससे फ़िज़िकली भी झुक जाए। तो यहाँ पे अगर ख़ाशिया के लफ्ज़ को देखें तो ख़ाशिया से मुराद क्या है कि नाकाम चेहरे झुके हुए होंगे, उनकी निगाहें झुकी होंगी। आप जब कभी फ़ील करते हैं कि किसी इंसान को नाकामी मिले, उसे लगे कि अच्छा वो फ़ेल हो गया है, तो वो नज़रें नहीं मिला रहा होता, उसका चेहरा भी झुका होता है, उसकी आंखें भी झुकी होती हैं। तो उनकी उन फीलिंग्स की तरफ इशारा है। दूसरी तरफ आप देखें तो जिस वक़्त इंसान इंतहाई डिप्रेशन में होता है, इंतहाई मायूस होता है, और उसको लगता है कि अच्छा उसका तो बिल्कुल जो उसकी मेहनतें, उसकी कोशिशें थी वो किसी काम ना लगी, तो इंसान उस वक़्त भी उसके अंदर कोई हिम्मत नहीं रहती, वो झुक जाता है। अब ये लोग कैसे लोग होंगे, आमिलतुन नासिबा, अमल करने वाले होंगे, बहुत थक जाने वाले होंगे। यानी ऐसे लोग नहीं होंगे जो बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, उन्होंने कुछ भी ना किया, बल्कि यहाँ उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने बहुत कुछ किया, और कुछ, इतना कुछ कि थक हार के दुनिया से वो आ रहे हैं, और सारी मेहनतों के बाद जब देखते हैं कि रिज़ल्ट तो बिल्कुल उलट हुआ। जो थकावटें थी, जो अमल था, जो सब कुछ किया था, वो तो उसका तो कोई अच्छा रिज़ल्ट निकला ही नहीं। तो इंसान कितना खौफज़दा और कितना मायूस हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए कि आमिलतुन का लफ्ज़ है, आमिलतुन अमल करने वाले। अमल के लिए बहुत से अल्फाज अरबी में इस्तेमाल होते हैं। फ़ेल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, अमल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, सना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और बहुत से
ایک طرفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جہاں جہاں جو لفظ آئے گا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ڈفرینس ہے ان سارے الفاظ میں آپس میں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں عاملہ کہتے ہیں ارادتاً کوئی کام کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عمل کیا تھا انہوں نے ارادتاً کیا تھا، بڑے شعور کے ساتھ کیا تھا اور اپنے آپ کو درست سمجھتے ہوئے کیا تھا. اور کتنا عمل کیا تھا، کتنا کام کیا تھا، کتنی کوشش کی تھی. ناصبہ نصب سے ہے، نون صاد بے. نصب کا مطلب ہوتا ہے انتہائی تھک جانا، سخت تھکاوٹ، یعنی بہت زیادہ کوشش کی تھی، بہت سارے کام کیے تھے. اور آپ دیکھیے کہ یہی وجہ ہوگی کہ جب اتنی تھکاوٹ ہوں، اتنے کاموں کے بعد جب انسان دنیا سے چلا جائے اور وہاں جا کے اپنے انجام کو دیکھے تو پھر اس کی یہ والی کیفیت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیان کی کہ وہ جو ہوئی یومئذ خاشعہ، کہ اس دن کچھ چہرے بالکل ذلیل، جھکے ہوئے، ناکام و نامراد، ڈپریشن میں، ٹینشن میں ہوں گے کہ عمل تو کسی کار ہی نہیں لگا. اچھا، اب یہاں پہ انتہائی اہم بات یہ ہے کہ ہم عاملۃ الناصبہ کو سمجھے کہ کون سا عمل ایسا ہوتا ہے جس میں انسان اتنا تھکے بھی اور پھر اس کا رزلٹ یا تو کچھ بھی نہ نکلے یا پھر انتہائی اپوزٹ رزلٹ نکل جائے، انسان سمجھ کچھ رہا تھا ہو کچھ کیا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں جو عمل تو بہت کر رہے ہیں، بہت تھک رہے ہیں، لیکن کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. اس کو سب سے پہلے آپ دیکھیں تو ایک کیٹیگری کون سی بنتی ہے، جو کہ اپنے آپ کو بہت درست عمل کرنے والا سمجھ کے کام کر رہے ہیں. اگر وہ عبادت کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ وہ صحیح رستے پر ہی نہیں تھے. تو جتنے نان مسلمز بھی ہیں اور جتنے وہ اپنے اپنے طور پر، کوئی کسی بھگوان کے آگے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی جگہ پر جو ہے وہ میڈیٹیشن کر رہا ہے، کوئی کسی جگہ پر چرچ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے طور پہ تثلیث کے عقیدے کو یعنی ٹرینٹی کو مان کے وہ ایک خدا کو پکارا ہے. اور پھر جو ہے وہ اس طرح کے تمام لوگ جو اپنی اپنی طرح سے اسٹرگل کر رہے ہیں، تو ان کا جس وقت وہ جائیں گے وہاں پر تو دیکھیں گے کہ وہ تو غلط راستے پر تھے، تو شاکڈ ہو جائیں گے نا. پھر دوسری طرح کے وہ لوگ آپ دیکھ لیں جو مسلمان تھے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود ان کے عقیدے کے اندر درستگی نہیں تھی. عقیدے میں پھر کہیں نہ کہیں شرک پایا جاتا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ خود ساختہ دین گھڑ لیا تھا جس پہ وہ خود عمل کرتے تھے. نیکی انہوں نے وہاں سے نہ سیکھی جو کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق تھی. نیکی وہ اپنے طور پہ جو ان کا تصور تھا. بہت سے کام ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں دین کے نام پر جو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتی. ان کو آپ وسلم نے نہیں بتایا کہ وہ نیکی ہے. تو اس لیے بہت سی چیزوں میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں. اس کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ کچھ لوگ جب حوض کوثر میں آپ وسلم کے پاس لائے جائیں گے تو ان کو آپ وسلم جب حوض کوثر سے پانی پلانے لگیں گے تو فرشتے دور ہٹا دیں گے اور کہیں گے کہ اچھا، یہ آپ وسلم پوچھیں گے کہ یہ تو میری امتی ہیں، وضو کے اعزاز سے آپ پہچان لیں گے نا ان کو. تو عمل کرنے والے تھے، اس کا مطلب نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن کیا ہوگا کہ فرشتے کہیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کون کون سے نئے کام ایجاد کر دیے، لہٰذا یہ آپ ڈیزرو نہیں کرتے آپ کے امتی. تو آپ کیا کہیں گے؟ دور کر دیے جائے. اب یہ آپ خود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر بولنے لگ جائیں گے، پکارنے لگ جائیں گے کہ ٹھیک ہے ان کو میرے سے دور کر دو. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو میرے راستے پہ ہی نہیں تھے، میری سنت پہ ہی نہیں تھے. تو بہت ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا ہر کام جس نبی سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں ان کے اکارڈنگلی ہے بھی کہ نہیں. پھر آپ دیکھیں کچھ لوگ کون سے ہیں جو بہت عاملہ ہیں، بہت ناصبہ ہیں. وہ ہیں جن کی ساری کوششیں صرف دنیا کے لیے لگ گئیں. انہوں نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، بس انہوں نے ساری عیش و عشرت یہیں پہ پانے کی کوشش کی. بہت تھک کے آئے، بڑے پیسہ بناتے رہے، گنتے رہے، سود میں رہے، نافرمانیوں میں رہے، حرام کاریوں میں رہے. وہ سارے کام کرنے کے لیے انہیں جو دنیا میں پاپڑ بیلنے پڑے، جس مقام کو انہوں نے پانے کی کوشش کی، وہ صرف دنیا کے مقامات تھے اور وہ مقام انہوں نے دنیا میں پا لیے، اپنی اس لائف کو انجوائے کر لیا. اب وہ جو اس کے لیے اسٹرگل کی تھی، اس کے لیے جو محنتیں کی تھیں، وہ ساری دنیا کی دنیا میں رہ گئی اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اور وہ تھکاوٹ، وہ سب کچھ وہ ختم. یہاں پر اب اس کا کوئی اچھا انجام نہیں نظر آ رہا. پھر آپ دیکھیں بہت سے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور بڑے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، بڑے کام کے ہوتے ہیں. دنیا میں دیکھا جائے تو بہت کچھ انہوں نے کیا ہوتا ہے، بڑی محنتیں کی ہوتی ہیں، تعلیم میں بہت آگے،
بہت سی فیلڈز میں جا رہے ہوتے ہیں، اس فیلڈ میں بھی بڑے اچھے اچھے جو ہے وہ نئی نئی انوینشنز ہو رہی ہیں، نئی نئی دریافتیں ہو رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان سب کی کوششیں صرف وہ بھی دنیا ہی کے لیے ہوئی۔ کوئی انسان اگر دنیا میں بہت اونچا چلا جائے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جائے، کسی فیلڈ میں بہت بڑا سائنٹسٹ بن جائے، انجینئر بن جائے، سارا کچھ بن جائے، لیکن اس نے یہی نہ جانا کہ وہ دنیا میں کیوں آیا تھا، مقصد زندگی کیا ہے، کیا صرف انجینئر ڈاکٹر بننا، یا کہ اس سے آگے بھی کچھ بڑھ کے بات تھی؟ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ محنتیں تو بہت سی کیں، بہت آگے تک گئے، لیکن تھکے ہارے، وہاں کچھ نہیں حاصل، کیونکہ اس چیز کو کوالیفائی نہیں کرے جو وہاں ضرورت تھی۔ اور پھر بعض لوگ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ دنیاوی علوم حاصل کرنا برا ہے، ضرور اس میں آگے جانا چاہیے، لیکن ایک انسان کو وہ اتنی سیل کی اسٹڈی کر کر کے، اتنی میڈیکل سائنس پڑھ پڑھ کے کہاں تک پہنچ گیا، اور اس نے دماغ بہت بڑا سرجن بن گیا، ہارٹ کا سرجن، دماغ کا، یہ وہ سب کچھ، لیکن اس سب چیز نے اس کی رہنمائی نہ کی کہ یہ جسم کس نے بنایا تھا۔ جسم کو پورا اسٹڈی کر لیا، لیکن اس سے وہ اس خدا تک نہ پہنچا کہ آخر کوئی بنانے والا ہے اس کا۔ وہ زمین سے اٹھ کے آسمان تک پہنچ گیا، ستاروں سیاروں کو اس نے ایکسپلور کیا، پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن کیا ہے جناب کہ اس سب نے اس کو پتہ نہ دیا کہ اس کائنات کو بنانے والا بھی کوئی ہے۔ تو یہ تمام رخ جو ہے، انسان جو بھی محنت کر رہا ہے، جس چیز میں آگے بڑھ رہا ہے، وہ ضرور دیکھے کہ اس کا جو ہے وہ عمل کس طرف جا رہا ہے۔ اچھا، اب اسی عاملہ ناصبہ میں ایک کیٹیگری کا اور اضافہ کر لیں، وہ کیا ہے کہ انسان کا عمل بھی بالکل درست ہے، قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، دین محمدی پر وہ قائم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین عمل ہے اس کا، راتوں کو تہجد بھی پڑھ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی بہترین ہے، چیریٹی بھی بہت ہو رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پیچھے کیا؟ نیت ٹھیک نہیں ہے، نیت درست نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس نیت کی خرابی کی وجہ سے اس کے عمل کا، اس کی تھکاوٹیں، اس کی محنتیں سب غلط۔ اگر کوئی حج اس لیے کرے کہ حاجی کہلوایا جائے، اگر کوئی اس لیے صدقہ خیرات کرے کہ مجھے سمجھا جائے کہ میں تو بہت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوں، لوگ میری واہ واہ کریں، اگر کوئی اس لیے اللہ کی راہ میں مارا جائے کہ لوگ مجھے کہیں کتنا بہادر تھا، اور کوئی عالم اس لیے علم حاصل کرے کہ مجھے کہا جائے کہ واہ کیا عالم تھا، اس سے بڑھ کے تو کسی کے پاس نالج نہیں تھا، تو یہ سب نیتیں خراب نیتیں جو کہ درست عمل کو بھی اب کیا کر رہی ہیں؟ ختم کر رہی ہیں۔ اس کے ایسے اعمال کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ قیامت دن ہباء منصورا، ایسے اعمال کو اڑا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو، اور پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو نیت کی درستی بھی بہت ہے، اور جن 3 افراد کے ساتھ سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جھونکا جائے گا، جن کو سب سے پہلے، وہ 3 افراد کون سے ہیں؟ کہ ایک ایسا عالم جس نے اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کر سکے، ایسا صدقہ خیرات کرنے والا انسان جو کہ اس لیے صدقہ خیرات کرتا ہے کہ وہ لوگوں سے اپنی داد وصول کر سکے، اور ایسا بہادر انسان جو کہ اللہ کی راہ میں بظاہر شہید ہو گیا، لیکن وہ اس لیے شہید ہوا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، تو سب سے پہلے انہی کو لا کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ تو اس لیے انسان عمل اور اس عمل میں پھر تھکاوٹ یعنی ناصبہ، اس سے پہلے ضرور دیکھے کہ اس کا عمل کیسا ہے اور وہ کس چیز میں تھک رہا ہے اور اس کا پھر رزلٹ کیا نکلنا ہے۔ یہ بہت بڑا میسیج ہے آج کی آیات کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل تو کرنے کی توفیق دیں، لیکن وہ عمل درست بھی ہو، اس میں نیت بھی درست ہو، اور وہ تھکاوٹیں کاری لگ جائیں۔ اب ایسے لوگ، ایسی تمام کیٹیگریز جو ہم نے پچھلی آیت میں دیکھی، ان سب کا انجام کیا ہوگا؟ تسلا نارا حامیہ، وہ جھلسیں گے، جلیں گے آگ میں بھڑکتی ہوئی۔ تو تسلا داخل ہوں گے یا جھلسیں گے، یہ ہم پیچھے لفظ دیکھ چکے ہیں، نارن آگ میں کیسی، حامیہ گرم، تو یہ سارے الفاظ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس کو گرم آگ میں جھلسیں گے۔ پھر کیا ہوگا کہ اس جلنے جھلسنے کے ساتھ ساتھ جب انہیں پیاس لگے گی تو کیسا پانی دیا جائے گا؟ تسقا من عین آنیہ، تسقا وہ پلائے جائیں گے، انہیں دیا جائے گا، اس کا مطلب پانی پانی کریں گے، اچھ اچھ، یہ پیاس پیاس، تو پھر کیا ہوگا؟ پلایا جائے گا۔ سقا سین قاف چھوٹی ہے، یہ ہم یہ لفظ دیکھ چکے ہیں پیچھے بھی۔ من عین، چشمے سے، کیسا چشمہ ہوگا؟ آنیہ، کھولتے ہوئے پانی کا۔ آنیہ ایک نیا لفظ ہے یہاں پہ، الف نون چھوٹی ہے، یہ جو لفظ ہے
اس کو آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پانی جس وقت اتنا بوائل ہو جائے کہ وہ کھولنے لگ جائے، تو اتنا بوائلڈ پانی جو کھولنے لگ جائے تو اس کے لیے آنیہ کا لفظ آتا ہے۔ اسی طرح کوئی کھانا پک رہا ہو تو وہ پک کے جس وقت وہ بالکل تیار ہو جاتا ہے، جیسے کوئی چیز گلنے والی ہے تو گوشت بالکل گل گیا، بالکل جو چیز تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے بھی آنیہ کا لفظ آتا ہے، پکی ہوئی ہانڈی کے لیے۔ اور اسی سے پھر یہ لفظ وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جس بھی چیز کا وقت ہو جائے تو اس کے لیے آنیہ۔ اسی لیے قرآن پاک میں آنا اللیل و آنا النہار کا لفظ آپ کو ملے گا کہ رات کے اوقات میں وہ عبادت کرتے ہیں، تہجد، یعنی جب تہجد کا ٹائم ہو جائے اس وقت تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رات کو بھی اٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، دن کے وقت بھی، تو وہاں پہ آپ کو یہ لفظ چونکہ مختلف معنی میں ملے گا تو آپ اس پہ کنفیوز نہ ہو، لیکن یہاں پہ کوئی بھی کام جب وہ تیار ہو جاتا ہے، تیاری مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے آنیہ کا لفظ آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر مراد کیا ہے؟ وہ چشمے جو کہ ابلے ہوئے کھولتے ہوئے پانی کے انتہائی گرم پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا۔ اور جب بھوک لگے گی تو لیس لہم طعام الا من ضریع، تو نہیں کھانا ہوگا ان کے لیے سوائے کانٹوں کے۔ تو کھانا بھی کیسا ملے گا؟ لیسا نہیں، لہم ان کے لیے نہیں ہے، طعام کوئی کھانا، الا مگر، من ضریع کانٹوں والا۔ تو دورا آ، دواد، رے اور عین۔ درا کہتے ہیں ہر قسم کا خراب بدبودار ایسا کھانا یا ایسی چیز، اور پلس کے کانٹے دار بھی ہو، تو ایسی چیز جو حلق سے نیچے نہ اتر سکے، تو انتہائی خراب کھانا ان کو، یا وہ جو بھی چیز ہے اس میں وہ، ہم جب مزید ڈسکرپشن پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، وہ پیپ، لہو، ایسی چیزیں، اور پھر تھور کا وہ جو درخت ہے جہنم میں، اس طرح کا کھانا ان کو ملے گا۔ اور اس کھانے کے اندر جو جس کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے وہ صفات نہیں ہوں گی، اسی لیے قرآن پاک میں یعنی جہاں پہ اگلی آیت میں کیا بتا دے گا کہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو وہ موٹا تازہ کرے گا، ہیلدی کرے گا، ولا یغنی، اور نہ کام آئے گا، من جوع، بھوک میں۔ کھانا ہم کیوں کھاتے ہیں؟ کھانے کے یہاں دو بڑے فوائد گنوائے جا رہے ہیں۔ مزہ تو آتا ہی ہے، ظاہر بات ہے، کھانا کھانا ایک انجوائمنٹ کا کام بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس کو ایک خوشی کا باعث، سرور، سکون کا باعث بھی رکھ دیا۔ تو یہاں پہ کھانا، اس کی وہ کھانا اصل کھانا ہوتا ہے جو کہ کیا کرے؟ آپ کو صحت دے۔ تو یسمنو، یہاں پہ سین، میم، نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ سمنا کہتے ہیں موٹا تازہ ہونا یا ہیلدی ہونا، یعنی جس کی ہیلتھ اچھی ہونے لگ جائے جس کھانے سے، تو اس کے لیے پھر یسمنو۔ اسی سے لفظ سمینہ بھی ہے، سین سے سمینہ لکھیں گے تو نام بھی ہوتا ہے خواتین کا، تو اس کا مطلب موٹی تازی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بہتر معنی یہ ہے کہ ہیلدی، اچھا، صحت مند انسان۔ اور اگر سے یہ لفظ ہو جائے سمینہ تو پھر اس کا مطلب قیمتی بن جائے گا۔ تو بہرحال آپ کی اپنی مرضی ہے، سے والا لکھیں یا سین والا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہیلدی ہونا۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ ولا یغنی، نہیں وہ کام آئے گا، من جوع، بھوک سے۔ بھوک میں کام نہیں آئے گا مطلب کیا ہے کہ بھوک مٹائے گا نہیں۔ تو جوع، بھوک، دیکھیں کھانا جب کھاتے ہیں تو ایک فیلنگ آتی ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، تو آپ کو فوراً نیڈ ہوتی ہے کہ اچھا کچھ مل جائے، کچھ کھانے کو ملے۔ اب آپ نے کچھ کھا لیا تو آپ کو ایک خاص مقدار میں کھانے کے بعد آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ بس ناؤ آپ فل اپ ہو گئے ہو، بس اب نہیں، مزید نہیں کھا سکتے، تو وہ چیز ایک فیلنگ آتی ہے، اور پھر آپ کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، ایک پرسکون ہو جاتا ہے کہ اچھا آپ پیٹ بھر گیا۔ تو ایسی کوئی فیلنگ اس کھانے کے بعد نہیں ہوں گی۔ بھوک لگی ہوئی ہے تو لگی ہوئی ہے، الٹا جلن سٹارٹ ہو گیا ایسا کڑوا اور کسیلا کھانا کھانے کے بعد، اور پھر یہ ہے کہ وہ انسان کی ہیلتھ میں بھی اضافہ نہیں کرا، استغفر اللہ۔ تو یہ ڈسکرپشن ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم کے کھانے کے متعلق ہمیں ملتی ہے۔ اب اس کے برعکس اللہ تعالیٰ جہاں بھی دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جہنم کا ذکر ہے، ساتھ ہی جنت کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، ساتھ ہی جہنم کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن بڑے تر و تازہ ہوں گے۔ تو وجوہ، چہرے، یومئذ اس دن ناعمہ، نعمتوں میں، تو نعمت والا چہرہ ظاہری بات ہے اس کی نعمتوں کے ساتھ چہروں پہ سب سے زیادہ آتے ہیں، اس کی تر و تازگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو نون عین میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ نعمتوں میں پلے بڑھے ہوں گے، یعنی وہاں پر جنتوں میں وہ جاتے ہی جو نعمتیں ان کو حاصل ہوں گی تو ان کے چہروں پہ اس کے اثرات آنے لگ جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ لِسَعْیِہَا رَاضِیَہ، اپنی کوششوں پہ راضی ہوں گے۔ اب یہ ہے کمپیریزن۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ لفظ کیا آیا؟ لِسَعْیِہَا، لیے، سعی کوشش، ہا اپنی کوشش پر، راضیہ وہ راضی ہوں گے۔ تو سین
आइन छोटी है। सई का मतलब भी किसी चीज़ में आगे बढ़ना, दौड़ना, दौड़ लगाना। इसका मतलब है कि वो आमिनतुन नासिबा थे, उन्होंने बड़े थका देने वाले काम किए, इसका मतलब वो भी बड़ी कोशिश करते रहे, और यहाँ ये भी बहुत बड़ी कोशिश करते रहे, ये भी बहुत आगे निकले और इनकी कोशिश बिल्कुल सही रास्ते पे थे। नीयत भी दुरुस्त थी, अमल भी दुरुस्त था और अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक था, उसकी पसंद का था। लिहाजा क्या हुआ, अब वो अपनी कोशिश से क्या हो गए, राज़ी, दिया, अपनी कोशिश से राज़ी हैं। रे द्वाद छोटी ये इसका रूट वर्ड है, यानी कि खुश हो जाना, अपनी कोशिश पर राज़ी हो जाना, सेटिस्फाइड हो जाना। आप देखें कि अक्सर कोई आपको कहते हैं ना, आपने कोई काम किया बड़ा अच्छा किया, आप दूसरे आपको कहते हैं वेल डन, तो आप कहते हैं हाँ काम तो ठीक किया लेकिन अभी मेरे उसके मुताबिक नहीं है, जितना मुझे और करना चाहिए था, मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो जब आप खुद सेटिस्फाइड होते हैं, इसका मतलब जो टारगेट आपने अपने लिए सेट किया आपने वो अचीव कर लिया, तो ये ज़्यादा बड़ी बात होगी कि आप खुद सेटिस्फाइड हो गए अपने उससे। आपके नंबर आते हैं जी 90% और आपने टारगेट 95 का रखा हुआ था, तो तब भी बाकी सब खुश हो रहे हैं, वाह जी 90% ले लिए, और आप क्या कर रहे थे, आप कहते हैं 95 का टारगेट था, अभी भी कुछ रह गया, आप अभी भी वैसे खुश नहीं हैं। लेकिन यहाँ क्या है जहाँ कि वो अपनी उस कोशिश से खुश हैं, इसका मतलब है कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत अच्छा किया, और उसका रिज़ल्ट फिर जब वो अपने सामने दिखेंगे तो फिर राज़ी हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि कोशिश तो हर बंदा कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है, लेकिन क्या वो मेहनत टिकाने लग रही है, असल ये सोचने की बात है। तो इस सूरत का अहम पैगाम ये है। फिर फरमाया फ़ी जन्नतिन आलिया, वो जन्नतों में होंगे, कैसी, ऊंची, बुलंद, बुलंद जन्नतों में होंगे। और उन जन्नतों की फिर मज़ीद सिफ़ात क्या बताई गई, ला तस्मऊ फ़ीहा लागिया, ला नहीं, तस्मऊ वो सुनेंगे, फ़ीहा किसमें, यानी इस जन्नत में, लागिया कोई लघु बात, लागिया लाम गैन वाओ लव इसका रूट वर्ड है, और लव कहते हैं हर बेमायनी बेमकसद बात। और फिर आगे चल के इसमें मज़ीद बेहुदा और फहश बात को भी ऐड कर दिया जाता है, यानी हर ऐसी बात जो बेमायनी बेमकसद फजूल और बेहुदा फहश वाली, ये सब बातें इसके अंदर आ जाएंगी, यानी अखलाक से गिरी हुई बातें, बेहयाई की बातें, गंदी बातें, गंदे मजाक, किसी पर तानो तशनी करके खुश होना, किसी का मजाक उड़ा के खुश होना, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, लग़्व में। तो जन्नती खुश ज़रूर होंगे, वहाँ पर आपस में दिल लगी भी करेंगे, हंसी मजाक भी करेंगे, ख़ुद कुरान में आता है, लेकिन वो इस तरह के नहीं होंगे कि किसी को टीज़ करके खुश हो रहे हैं, नहीं, वो किसी को खुश करके खुश हो रहे हैं, किसी की ग़ीबत करके, किसी के ठट्ठे उड़ा के खुश हो रहे हैं, नहीं, ऐसे लगवियात नहीं होंगी। बल्कि कुरान पाक में आता है कि जन्नत में क्या होगा, हर कोई कीलन सलामन सलामा, हर तरफ सलाम सलाम होगा, एक दूसरे के साथ बेहतरीन मुस्कुराहट से, बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि वो उस जगह पर जहाँ बाकी चीज़ों का मज़ा ले रहे होंगे, तो वहाँ पे उनको कोई लग़्व बात ना वो कहेंगे ना सुनने को मिलेगी। फ़ीहा आइनुन जारिया, उसमें चश्मे होंगे जारी, फ़ीहा यानी उस जन्नत के अंदर, आइनुन चश्मे होंगे, कैसे, जारिया, जारी। अब जारी आप देखें जब भी चश्मे की बात आती है जन्नत में, जारी का लफ्ज़ आता है, रवां, तो फ्रेश वाटर का रवां होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो चीज़ रवानी में होती है, चलती जाती है, तो वो क्या होता है, वो फ्रेश होती है। हम भी जैसे जितने मुतहरिक रहते हैं, जितना हरकत करते हैं, कहते हैं ना हरकत में बरकत है, तो उतना ही ज़्यादा हम फ्रेश होते हैं, उतना ही हमारी एनर्जी ज़्यादा एक काम पे लगती हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि फ़ीहा आइनुन जारिया, जारी पानी होंगे उसमें और चश्मे होंगे, फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूआ। अब अल्लाह ताला बहुत तफसील से जो है ना वो वहाँ के मज़ों के बारे में बता रहे हैं कि क्या कुछ होगा। फ़ीहा उसमें होंगे सुरुर, सुरत मसनद मरफ़ूआ बुलंद, तो सुरुर जो है ना इसका रूट वर्ड भी यही है, सीन रे, और सरारा का मतलब होता है पुरसकून होना, खुश होना। सरूर का लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, सरूर का क्या मतलब था, खुशी। तो खुशी से जब आप किसी जगह पर बैठते हैं, सुकून से बैठते हैं, बड़े रिलैक्स होते हैं, बड़े रिलैक्स मूड में हैं, तो उसके लिए फिर लफ्ज़ जो यहीं से फिर निकलता है, सरीर। तो सरीर ऐसे तख्त को कहते हैं, ऊंची मसनद को कहते हैं, जिस पे कि बड़ा रिलैक्स होके, खुश होके बैठा जाए, ठाठ से बैठा जाए, शान के साथ बैठा जाए। तो ये सारे मीनिंग फिर इस शरीर में आ जाते हैं। और इस शरीर की फिर, ये तो सरारा इसका रूट वर्ड था ना, तो इस शरीर की फिर जमा आ जाती है सुरूर,
ٹھیک ہے. اب یہ سرارا تھا, یہ سرور ہے, ٹھیک ہے. تو سرور جو ہے یہ اس کی جمع ہے سریر کی. تو اس لیے یہاں پر کیا بتایا گیا کہ وہ ان تختوں پر ہوں گے. جو کون سے ہوں گے تخت, ویسے ہی ذرا اونچی جگہ بادشاہوں کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور پھر اگین کہ مرفوعہ, رفع رے فے عین کا مطلب ہوتا ہے اونچی چیز, اونچی جگہ. تو مرفوعہ اونچی جگہوں پر زبردست قسم کے تختوں پر بادشاہوں کی طرح وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور کیا ہوگا, وہ اکواب موضوعہ, یعنی پوری محفل سجی ہے, پورا دعوت کا انتظام ہے. اکواب اور پیالے ہوں گے موضوعہ رکھے ہوئے. تو کوب کی جمع اکواب ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کیاف واؤ بے اس کا روٹ ورڈ ہے. اور کوب کہتے ہیں ایسا پیالہ جس کا ہینڈل نہ ہو, ٹھیک ہے. تو مطلب مختلف طرح کی صفات آتی ہیں قرآن پاک میں. ہینڈل والے جو ہے وہ ان برتنوں کا بھی ذکر ہے, لیکن ان کا لیے الگ لفظ ہے. تو میں جسٹ لفظوں کی بات کر رہی ہوں کہ کوب سے آپ کے دماغ میں کیا آنا چاہیے, ایک پیالہ ٹائپ چیز آنی چاہیے. جیسے ایک پیالہ ہوتا ہے نا خوبصورت سا, اور اس میں کوئی چیز کھائی یا پی جائے, تو اس کے لیے تو وہ کیا ہے جی کہ وہ زبردست قسم کے خوبصورت سونے چاندی کے پیالے ہوں گے, کرسٹل کے, وہ موضوع رکھے ہوں گے. تو موضوع کا لفظ آپ دیکھیں واؤ دعاد عین, ودع کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز رکھی ہوئی ہو. تو موضوع رکھی ہوئی چیز کے لیے آ گیا. تو وہاں پہ پہلے سے انتظامات ہو چکے ہیں. ونمارق مصفوفہ, اور تکیے ہوں گے صف در صف لگے ہوئے. اور نمارق جو ہے, آپ اس لفظ کو خاص طور پہ دیکھیں تو یہ نمرق, نون میم رے قاف, نمرق کہتے ہیں تکیہ, گول تکیے کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ لفظ گول تکیے کے لیے آتا ہے. یعنی جیسے بہت ٹھاٹھ والی محفلیں ہوتی ہیں نا جو, تو اس کے لیے پھر جہاں آپ ریلیکس ہیں تو اس کے لیے پھر گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں, وہاں آپ تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور مصفوفہ کے اندر ہی آپ صف کا لفظ دیکھ رہے ہیں, تو صف در صف وہ بچھے ہوئے ہوں گے. تو سواد فے یعنی اس کو آپ چاہے شد سے لکھ لیں یا سواد فے, تو صفافہ مطلب کیا ہے کہ بچھے ہوئے. تو آپ اس کو کیا ایک سین سامنے آتا ہے کہ تکیے, گاؤ تکیے جو ہے وہ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. اور پھر مزید کیا ہے, وذرا بیو مبسوسہ, اور نفیس قالین بچھے ہوئے ہیں. ذرا بیو جو ہے یہ زے رے بے, اس کا یعنی اسی سے یہ لفظ نکلا ہے ذرابی. اور ذربا مطلب ہوتا ہے ایک بہت ہی نفیس زبردست قسم کا کپڑا, اس کے لیے ذرب آتا ہے. اور پھر اسی سے ذرابی جو ہے وہ قالین کے لیے استعمال ہوتا ہے. قالین خاص طور پہ پھر آگے مزید صفت بھی اس کے لیے آ گئی, کون سی, مبسوسہ, نیچے بچھے ہوئے. تو بے سے تو بسا کا مطلب ہوتا ہے نیچے کوئی چیز زمین پہ بچھائی جائے. تو جب جو زمین پہ بچھانے والی چیز کو ہم ظاہر بات ہے اپنی زبان میں قالین کہتے ہیں. اور قالین بھی کون سے, عمدہ قسم کے نفیس قسم کے بہت موٹے والے اچھے والے جو ہے وہ قالین جو ہے, ہم دنیا کے قالین ہمارے ذہن میں آتے ہیں, وہاں کے قالین ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کتنے ہی خوبصورت اور کیسے کیسے ہوں گے. تو پھر ان جو قالینوں کی یہاں پہ صفت آ رہی ہے کہ وہ زبردست قسم کے قالین بچھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر تخت لگے ہوئے ہیں, ان تختوں کے اوپر گول تکیے ہیں, پھر سائڈ پہ کھانے پینے کے برتن سجے ہوئے پڑے ہوئے ہیں, اور پھر وہ مزیدار قسم کی کھانے پینے کی چیزیں. اس کا مطلب ہے کہ فیملی گیدرنگز ہیں یا فرینڈس کی گیدرنگز ہیں, مختلف طرح کی دعوتیں جو ہیں وہ وہاں پر ہو رہی ہوں گی. تو یہ سارے سین سے اللہ تعالیٰ کیا بتانا مقصود ہے ان کا, کہ کوشش تو تم کر رہے ہو, سارے کوشش دیکھو کہ کس چیز کے لیے کر رہے ہو. اس کھانے کے لیے جو کہ پیٹ میں جلن اور کانٹوں جیسی تکلیف کا باعث بن رہا ہے, کھولتا ہوا پانی ہے, یا تمہاری کوششیں ان خوبصورت نعمتوں کے لیے. تو اب تمہارے اپنے ہاتھ میں فیصلہ ہے. جو انسان زندہ ہے, سانس لے رہا ہے, اس کے پاس مہلت عمل ہے, وہ کسی بھی وقت جب اس کو اللہ ہدایت دے وہ اگر توبہ کر کے پلٹ آئے تو وہ اپنا رخ سیدھا کر کے ان نعمتوں کو پا سکتا ہے. اللہم جعلنا من اہل الجنہ, اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں سے کریں, آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.